बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर एक नज़र। मैं डायरेक्टर इक़बाल एकेडमी डॉक्टर अब्दुर रऊफ़ रफ़ीकी की और इक़बाल एकेडमी के अमले की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यौम कायद-ए-आज़म के मौका पर इस ख़ुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया और गुज़िश्ता साल की मर्तबा इस मर्तबा भी कायद-ए-आज़म के यौम विलादत के हवाले से एक लेक्चर का एहतमाम किया है और यकीनन इनकी जो ये कंट्रीब्यूशन है ये नई नस्ल के लिए इसकी बहुत अहमियत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असूल पसंद थे और गैर जज्बाती इंसान थे, मगर ज़ाती ज़िंदगी में वो नरम दिल थे और हसास थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी कौम से मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत के नतीजे में हमें ये आज़ाद वतन मिला। लेकिन इस वतन की जद्दोजहद के लिए उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपना ऐश आराम त्याग दिया और इनकी इस कुर्बानी के नतीजे में और बानियाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल दोनों की कुर्बानियों के नतीजे में हमें ये आज़ाद वतन मिला है। तो हमारा भी अब फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वतन की कदर करें जो हमें इन रहनुमाओं की कुर्बानियों के नतीजे में आज मिला है और एक ये हमारे लिए एक नेमत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद पूंजा जिन्ना, उनका ताल्लुक गोंडल के एक गाँव पानीली से था और इनके गाँव के जितने अफ़राद थे उनका ताल्लुक काश्तकारी से था, मगर कायद-ए-आज़म के वालिद इब्तिदा ही से ज़हीन थे और वो सनअतकार थे। उन्होंने चंद दस्ती खड्डियों पे कारोबार का आगाज़ किया, सूती कपड़ा तैयार करना शुरू किया और उसकी फ़रोख्त से उन्हें इतनी आमदन हो जाती थी कि वो अपने गाँव के खुशहाल घरानों में शुमार होते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने कारोबार को बम्बई या कराची तक ले जाएँ और फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि कुदरत उन्हें कराची ले आई और इसी कराची में, जिसे हम शहर कायद कहते हैं, इस कौम के रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत हुई। कराची में पूजा जिन्ना की शादी अपने ख़ानदान की एक शरीफ खातून और नेक खातून मिठी बाई से हुई और कराची में न्यू नहम रोड पर उन्होंने एक फ्लैट लिया। ये फ्लैट खारा दर के इलाके में था। कराची को आबो-हवा के लिहाज से और समुंदर के पानी की तक़सीम के लिहाज से 2 खित्तों में तक़सीम किया जाता है। खारा दर के इलाके में समुंदर का खारा पानी आता था। न्यू नहम रोड पे वाक़या ये फ्लैट जो वज़ीर मेंशन के नाम से आज भी मौजूद है, जहाँ पे कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई और इनका आबाई घर था, यहाँ समुंदर से ठंडी हवा आया करती थी। इसी फ्लैट में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत हुई और उनकी तालीम व तरबियत हुई और उनका बचपन गुज़रा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद अंग्रेज़ी भी जानते थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि शाम के वक़्त हमारे वालिद हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे और हमारे तलफ़्फ़ुज़ को वो बेहतर करते थे। हमें शाम के वक़्त वो ट्यूशन देते थे। वालिद साहब ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। इस मौके पर कायद-ए-आज़म की वालिदा ने ज़रूरी समझा कि कायद-ए-आज़म की शादी कर दी जाए, क्योंकि उनका ख़्याल था कि नौजवान को वहाँ इंग्लिस्तान के माहौल में अकेले भेजना उनके किरदार के लिए ठीक साबित ना होगा। लिहाज़ा उन्होंने अपनी ख़ानदान की एक लड़की एमी बाई से कायद-ए-आज़म का रिश्ता तय कर दिया और इंग्लिस्तान तालीम के लिए जाने से कबल ही उनकी शादी कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये वाहिद फ़ैसला था जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया और चूँकि वो अपनी वालिदा के बहुत फ़र्माबरदार थे और अपने वादे में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उन्हें अपनी वालिदा से थी, सो उन्होंने उनके आगे सर तस्लीम ख़म किया और उनकी मर्ज़ी से ये शादी ख़ानदानी रिवायात के मुताबिक अंजाम पा गई। कायद-ए-आज़म इंग्लिस्तान में ये चले गए और उनकी ज़ौजा कायद-ए-आज़म के वालिदैन के साथ रहने लगी। उन्हीं दिनों कराची में हैज़े की वबा फैली और वो वफ़ात पा गई। कायद-ए-आज़म का और एमी बाई का साथ मुख्तसर मुद्दत का था, लिहाज़ा कायद-ए-आज़म को उस पर बहुत ज़्यादा रंज और तकलीफ़ नहीं हुई और उन्होंने दोबारा शादी ना करने का फ़ैसला किया और इंग्लिस्तान से वापसी पर एक कामयाब बैरिस्टर बन गए और अपनी प्रैक्टिस बम्बई में करने लगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत हसास थे और किसी को इस गोशे में झाँकने की इजाज़त नहीं देते थे। कभी किसी ने इस पहलू पर कलम भी उठाया, उसमें मामूली सी ऊँच-नीच हो गई, तो उन्होंने उसकी तस्हीह की कि ये चीज़ आपने गलत लिखी है और आपको मेरी इजाज़त से ये लिखनी चाहिए थी। अगर मुझे मौका मिलता और मेरे पास इतना वक़्त होता तो मैं अपनी खुद-नविश्त खुद तहरीर करता। इन्हीं दिनों बम्बई में क़याम के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पारसी ख़ानदान से मिलना-जुलना हुआ।
اس پارسی خاندان کے سربراہ سر ڈنشا پٹیٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست تھے، اور یہ بمبئی کے متمول گھرانوں میں شمار ہوتے تھے، اور یہ پہلے بمبئی کے روسا میں سے تھے جنہوں نے کپڑے کے بزنس کا باقاعدہ آغاز کیا، اور ٹاٹا گروپ بھی انہی کی ملکیت تھا۔ سر ڈنشا کو ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے پٹیٹ کہا جاتا تھا۔ سر ڈنشا پٹیٹ کی ایک صاحبزادی تھیں جو ان کی اکلوتی صاحبزادی تھیں، جن کا جو بعد میں رتی جناح بنی، اور یہ بہت ذہین فتین تھیں، اور ان کا اپنی ہم عمر سہیلیوں کے بجائے اپنے والد کے دوستوں سے ملنا جلنا تھا، جن میں زیادہ تر اس دور کے سرکردہ سیاسی شخصیات تھیں۔ ان کے والد کے دوستوں میں ہی سروجنی نائیڈو، سر تیج بہادر اور اینی بسنت جیسے لوگ شامل تھے، اور رتی کا بھی ان سب سے ملنا جلنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اس خاندان سے اتنا گہرا تعلق بن گیا کہ وہ اکثر رات کا کھانا ان کے ساتھ کھانے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دارجلنگ میں 2 ماہ ان کے ساتھ قیام کیا، رتی جناح اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ۔ اس دور میں رتی جناح کو قائد اعظم کے انداز اتوار کو دیکھنے کا اور جانچنے کا موقع ملا، اور وہ ان سے متاثر ہوئی، اور انہوں نے اپنے والدین کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رتی کے والدین نے عدالت سے حکم امتناعی لے لیا کہ وہ 18 سال کی ہیں، کم عمر ہیں، اس وقت شادی نہیں کر سکتی، اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی شادی کو اور ان کی بیوی کو دنیا سے گئے ہوئے 22 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور وہ ایک باقاعدہ سیاستدان کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے تھے، اور بمبئی میں بطور وکیل بھی ان کا ایک اپنا حلقہ اثر تھا اور نام تھا، اور بے شمار خواتین ان کے التفات کی منتظر رہا کرتی تھیں، کیونکہ وہ خوبرو بھی تھے اور ان کی شخصیت بھی متاثر کن تھی۔ لیکن انہوں نے کبھی شادی کے حوالے سے نہیں سوچا، اور کبھی کسی خاتون کی طرف ملتفت نہیں ہوئے۔ ان کے مداحین میں ہی ایک سر ڈنشا پٹیٹ کی دوست سروجنی نائیڈو تھی، جن کا رتی جناح سے بھی ملنا جلنا تھا، اور وہ قائد اعظم کے لیے عشقیہ نظمیں بھی لکھتی تھی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ان نظموں کے جال میں پھنسنے والے شخص نہیں تھے، وہ ایک باشعور تھے، اور باشعور شخصیت تھے اور ذہین شخصیت تھے، لہٰذا انہوں نے کبھی کسی ایسی خاتون کو کوئی مثبت جواب نہ دیا ان کی پیش قدمی کے نتیجے میں۔ رتی جناح میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے شادی کا فیصلہ کیا، اور پھر رتی جناح نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی حقانیت سے وہ متاثر ہوئیں، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے اگلے روز وہ قائد اعظم کے گھر ساؤتھ کورٹ پہنچی۔ ساؤتھ کورٹ کا گھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بیرسٹر بننے کے بعد ممبئی میں بنایا تھا۔ یہ گھر مالابار کی پہاڑی پر واقع تھا، اس سے سمندر نظر آتا تھا۔ جب رتی جناح قبول اسلام کے بعد قائد اعظم کے گھر پہنچی تو قائد اعظم نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں باقاعدہ صحیح طریقے سے کسی عالم دین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروایا جائے، اور وہ انہیں بمبئی کی جامعہ مسجد میں لے کے گئے، جہاں مولانا حسین خجندی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے اگلے روز قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساؤتھ کورٹ والے گھر میں رتی جناح سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح نامہ فارسی میں لکھا گیا۔ دلہن کو قائد اعظم نے تحفے میں 1,25,000 روپے دیے، اور حق مہر 1,000 روپے مقرر ہوا۔ اور اس گھر میں ان کے قریبی دوستوں نے، جو تحریک پاکستان کے رہنما بھی تھے، راجہ صاحب محمود آباد اور ان کے دوست عمر سوہانی اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ قائد اعظم کا ساؤتھ کورٹ والا جو گھر ہے، اس کے بارے میں ایک خاتون مصنفہ جو کہ عمر سوہانی کے بھائی عثمان سوہانی کی رشتہ دار تھیں، انہوں نے ہمایوں میں مضمون لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ساؤتھ کورٹ والے گھر میں قائد اعظم اور رتی سے ملاقات کی۔ میں ساؤتھ کورٹ گئی، میں نے وہ گھر دیکھا تو اس میں دنیا جہان کے عجائبات تھے، جس میں چین کے، تبت کے، ایران کے، دنیا جہان کے عجائبات تھے۔ لیکن اس گھر میں جان اس وقت پڑی جب رتی جناح ڈرائنگ روم میں آئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں اور بہت ملنسار تھیں، مجھ سے بہت محبت سے ملی، مجھے شربت پلایا، میں نے ان کے لباس کی تعریف کی۔ رتی جناح بمبئی کی خوش لباس خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے بھی ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت حساس بشاش اور خوبصورت خاتون تھیں، اور وہ جیسے لباس زیب تن کرتی تھیں، ان سے بہتر کوئی بھی خوش لباس بمبئی کی خاتون نہیں تھی، اور ان کا لباس بمبئی کے مشہور ڈیزائنر بنایا کرتے تھے، جن کی دکان بارنبی روڈ پر تھی، اور اسی ڈیزائنر سے
उस दौर के अंग्रेज़ रऊसा और सरकर्दा शख्सियात भी अपने लिबास सिलवाया करते थे, मगर रती के लिबास सिलवाने में उनके अपने मशवरों का अमल दखल था। फिर इसी मज़मून में जो कि हमायूं में छपा, इस ख़ातून ने लिखा कि रती जना के मैंने लिबास की तारीफ़ की और वो मुझे अपनी ख़्वाबगाह में ले गईं और मुझे अपने साड़ियाँ और लिबास दिखाने लगीं और मैंने उनकी तारीफ़ की, उनके ज़ौक़ व शौक़ की। तो रती ने कहा कि मुझे ग्वालियर की महारानी ने कुछ ज़ेवरात दिए, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। फिर वो अपनी एक किताबख़ाने में मुझे लेके गईं। रती को शायरी का और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था और उनका यही शौक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनके मेल-मिलाप का बाइस बना और रती ने अपनी किताबें उन्हें दिखाई और उस वक़्त उन्होंने लिखा कि एक छरीरे बदन के, लंबे कद के खूबसूरत और खूबरू शख्सियत अंदर दाख़िल हुई। उन्होंने मुझे सलाम किया और मुझे उस्मान सुहानी ने बताया कि ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। इसके बाद रती जिन्ना कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी सरगर्मियों में भी उनकी मुशीर बन गईं, उनके घर को भी उन्होंने सँभाला। कायदे-आज़म के ज़ाती लिबास और उनकी अशिया की निगरानी उनका ज़ाती मुलाज़िम वसान करता था। रती जिन्ना ने वसान को अपना मुआवन ख़ुसूसी बनाया और कायदे-आज़म के घर की नए सिरे से तज़ीन व आराइश की। उस दौर में उनके ड्राइवर अब्दुल हई थे और घर में बेशुमार मुलाज़मीन भी थे, मगर रती जिन्ना की इंतज़ामी अमूर की देखभाल ने और उनके मामलात ने और उनकी सूझ-बूझ ने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत मुतासिर किया। शादी के कुछ दिनों बाद वो कायदे-आज़म के चैम्बर में भी गईं और अदालत से मुल्का उनके चैम्बर में जाके उन्होंने चैम्बर की भी नए सिरे से रंगो-रोगन कराया, तज़ीन व आराइश की। और उस दौर में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी घर आते थे, तो घर आके अपने लॉन में बैठ के घंटों अपनी बीवी से बातचीत करते थे। इस दौरान उनके पुराने दोस्त भी आ जाया करते थे, जो गुज़िश्ता उनकी ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक था। तो रती उनके आने पे उनका मिज़ाज मुकद्दर हो जाता था क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारे बीच में हमारी जो रोमानवी फ़ज़ा है, वो शायद ख़त्म हो गई है। कायदे-आज़म एक वाक़या ये भी रकम किया जाता है कि जब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टाउन हॉल में वाइसराय से मुज़ाकरात कर रहे थे और उनके खिलाफ मुसलमानों ने वाइसराय के कुछ इक़दामात के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला, तो उस जुलूस की क़ियादत रती जिन्ना कर रही थी। कायदे-आज़म अंदर टाउन हॉल में मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और रती जिन्ना बाहर मुज़ाहिरीन को सँभाल रही थीं। रती जिन्ना अंग्रेज़ी बहुत रवानी से बोलती थी, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही गुफ्तगू किया करते थे और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी ज़ौक़ शौक़ चूँकि दोनों का एक जैसा ही था, लिहाज़ा इसी बिना पे ये हम मिज़ाज होने की वजह से इनकी शादी हुई। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जेम्स कैमरॉन ने अपनी किताब में लिखा है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई की चंद खुश लिबास शख्सियात में से एक थे और वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी तर्ज़ का सूट ज़ेबतन करते थे और ढीला-ढाला उनका सूट ढीला-ढाला होता था। और एक मर्तबा मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुलाकात वाले कमरे से उठ के बाहर चले गए। वापस आए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे मुलाज़िम ने गलत कफ़लिंग्स मेरे लिबास के साथ लगा दिए थे, मैं वो तब्दील करने गया था। रती जिन्ना की बेशतर किताबें कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइब्रेरी में मौजूद थीं। उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तहवील में चली गईं और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद कराची यूनिवर्सिटी को अतिया कर दी गई। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मरियम जिन्ना रखा था और इनके कबूल इस्लाम की खबर पैसा अखबार में और उर्दू अखबार में शाया हुई और उन्होंने लिखा कि सर दिनशा पटेट की साहबजादी ने ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना से कबूल इस्लाम के बाद शादी कर ली और इनके कबूल इस्लाम की तारीख वो थी जिस पे उमर सुहानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के न्यास कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर भेजा करते थे। जुमेरात 6 रजबुल मुरज्जब को उन्होंने कबूल इस्लाम किया जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स की तारीख थी। सर अकबर हैदरी की साहबजादी हातिम भाई तैयब जी का बयान है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत किया करते थे और थीं भी वो इसी काबिल। वो बहुत खूबसूरत, तालीम याफ़्ता, मुहज़्ज़ब और खुश लिबास और हशाश-बशाश ख़ातून थीं और उनकी इस खूबसूरती की बिना पर उन्हें बम्बई का फूल कहा जाता था। इसी दौर में एक और ख़ातून भी थी जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया, सरोजिनी नायडू, जिनको बुलबुले हिंद कहा जाता था और वो काफ़ी अरसा कोशिश करती रहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना उनके असीर हो जाएँ, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने दुनिया देखी हुई थी
اور وہ پاکستان کا کام بھی کر رہے تھے، لہٰذا وہ کسی خاتون کے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے بلبل ہند کی بجائے بمبئی کے پھول کو ترجیح دی، اور اس میں رتی جناح کے اپنے مزاج کا بھی دخل تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح وہ سچی اور کھری بات کرتی تھیں، یہ ان کی فطرت کا حصہ تھا، اور ہر بات پہ غیر جذباتی انداز میں غور و فکر کرتی تھیں، اور شادی کے بعد ان میں اپنے شوہر کی سی خود اعتمادی اور متانت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ان سے شادی کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اورینٹ کلب کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا، جہاں بطور وکیل وہ جایا کرتے تھے اور اکثر شطرنج اور بلیئرڈ کھیلا کرتے تھے۔ سر اکبر حیدری کی صاحبزادی بیگم حاتم بائی طیب جی کا بیان ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی اہلیہ رتی جناح کو بہت چاہتے تھے۔ وہ تھیں بھی اس قابل، خوبصورت، مہذب، تعلیم یافتہ اور بہترین مقرر، اور لوگوں کا یہ کہنا بجا ہے کہ محمد علی جناح کے لیے اس سے بہتر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ الگ وطن کی جدوجہد میں مشغول تھے، اس لیے ان کی ذاتی زندگی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مجلس احرار کے ناظم اعلیٰ مظہر علی اظہر اور خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی اور مولانا محمد حسین مدنی، جو بیک وقت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کے سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اس دور میں ان کا ملنا جلنا کانگریس کے رہنماؤں سے تھا۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ قائد اعظم کی رتی جناح سے شادی سول میرج ہے، لہٰذا یہ غیر اسلامی ہے۔ ان اعتراضات کا جواب مسلم پریس نے دیا، اور لیگی حلقوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے، اور اس دور میں جو مسلمانوں کا واحد اخبار تھا پیسہ اخبار اور اردو اخبار، انہوں نے قائد اعظم کی شادی اور رتی جناح کے قبول اسلام کی خبریں دوبارہ سے شائع کی۔ اس کے ساتھ ایک اور افواہ بھی اس دور میں پھیلی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس شادی کے وقت اپنے سسرال سے 1 لاکھ کا جہیز لیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کتاب پڑھی، یہ ایک مسلمان تھے اور اخبار کے ایڈیٹر تھے، جنہوں نے یہ خبر پہلی بار لکھی تھی۔ قائد اعظم نے انہیں بلایا اور ان کو کہا کہ اگر میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، آپ کوئی بھی بات لکھنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کریں، اور اگر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب سب سے بہتر لکھتا تو وہ میں خود ہی تھا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے معذرت کی اور اپنی کتاب سے وہ حصے حذف کیے، اور مسلم پریس کو بھی لکھ کر بھیجا کہ میں اپنی کتاب سے یہ حصے نکال رہا ہوں، اور یہ غلط خبر ہے، اور مجھ سے تحقیق میں غلطی ہوئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سسرال سے جہیز لیا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی شادی کے بعد ان کی بیوی نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ میرا اور میرے شوہر کا میرے خاندان کے مال و دولت سے کوئی تعلق نہیں، میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے محمد علی جناح کے کردار اور سیرت سے متاثر ہو کر ان سے شادی کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ شادی اور یہ حسین ساتھ، اس سے کانگریس کے لیڈر بھی متنفر تھے، اور گاندھی جی نے متعدد مرتبہ یہ کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی اہلیہ میں پھوٹ ڈلوا دیں، اور قائد اعظم کو کسی بھی طرح سے کوئی ذہنی طور پہ کوئی ان کو صدمہ پہنچائیں، تاکہ وہ پاکستان کے یہ جو کام ہے وہ متاثر ہو۔ لہٰذا انہوں نے چونکہ وہ شاطر تھے اور چلاک تھے، انہوں نے رتی جناح سے ملنا جلنا شروع کیا، اور انہیں کہا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ مشورہ دیں کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھیں، اردو زبان سیکھیں، اردو میں گفتگو کیا کریں۔ میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں ان سے اردو میں ہی گفتگو کرتا۔ ایک اور مرتبہ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کہیں کہ وہ برطانوی ساز و سامان کا بائیکاٹ کر دیں۔ رتی جناح یہ جانتی تھیں کہ گاندھی جی اپنی میٹھی زبان سے ان کے اوپر اپنا اثر و نفوذ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں استعمال کر کے قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی غلطی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی ان کی کسی بھی پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی کام کے سلسلے میں، اور جب یہ تحریک پاکستان کا سلسلہ جو ہے اس نے زور پکڑا، وہ اکثر شہر سے باہر رہنا شروع ہو گئے۔ وہ چونکہ جذبات کے بہت زیادہ اظہار کے عادی بھی نہ تھے، اور رتی جناح میں اور قائد اعظم میں عمروں کا تفاوت بھی تھا اور کچھ مزاج کا تفاوت بھی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کم بولتے تھے، دھیمے مزاج کے تھے اور سنجیدہ تھے، جبکہ رتی بہت حشاش بشاش اور چلبلے مزاج کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رتی جناح میں اور قائد اعظم نے اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ تنہائی پسند ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی، ان کو سرطان کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔
इलाज के सिलसिले में जब वो बाहर गईं तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस दौर में जो परहेज़ी खाना वो खाती थीं, वही खाया करते थे और उनकी अस्पताल में तीमारदारी के लिए उनके साथ भी रहे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था और वो मुख़्तसिर मुद्दत का ये साथ रहा और अपनी 29वीं सालगिरह पे उनकी वफ़ात हो गई। और वालिदा की वफ़ात के बाद ये दूसरा बड़ा सदमा था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहुँचा। जब उन्हें कब्र में दफ़नाया जा रहा था, उन पे मिट्टी डालते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फूट-फूट कर रोना शुरू हो गए, हालाँकि वो लोगों के सामने रोने और अपना जज़्बात का इज़हार करने के आदी ना थे। फिर तक़सीम हिंद के बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उससे पहले भी वो रती जिन्ना की कब्र पे गए और वहाँ जाकर वो काफ़ी देर रोते रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए उनकी वफ़ात यकीनन बहुत बड़ा सदमा थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में अपना दूसरा घर बनाया और ये रिहाइशगाह अभी फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से मौजूद है। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद इसे म्यूज़ियम बना दिया गया। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस घर में 1943 तक मुकीम रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से काफ़ी गुज़ारिशात लिखी हैं और अपने ख़ानदान का उन्होंने भी ज़िक्र किया है माय ब्रदर में। और वो लिखती हैं कि हमारे वालिद के हाथ पारस के थे। वो जिस कारोबार में हाथ डालते थे, इस कारोबार में खूब मुनाफ़ा होता था। उस दौर में कराची में चंद बरतानवी फ़र्में थीं, जो कराची की पैदावार यूरोप और मशरिक़ बईद को बरामद करती थीं और इंग्लिस्तान से अशिया दरामद करती थीं। ग्रामस ट्रेडिंग कंपनी एक ऐसी फ़र्म थी जिसका शुमार कराची की सफ़े अव्वल की दरामदी फ़र्मों में होता था। कायद-ए-आज़म के वालिद ने स्कूल से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, मगर अपनी ज़हानत और फ़ितरी मेलान के बाइस वो अंग्रेज़ी में बातचीत में ख़ासी महारत रखते थे और इसी बिना पर उनके चंद अंग्रेज़ ताजरों से भी दोस्ती हुई और वो ग्रामस ट्रेडिंग कंपनी के जनरल मैनेजर के करीब आ गए और ये बात उनकी कारोबारी तरक्की के लिए एक नेमत साबित हुई। और ग्रामस ट्रेडिंग कंपनी के साथ कारोबारी मरासिम कायम होते ही कायद-ए-आज़म के वालिद ने जेलाटिन और गूंद का कारोबार शुरू कर दिया और उस दौर में जदीद बैंकारी के लवाज़मात मौजूद नहीं थे। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद ने अपनी फ़र्म जिन्ना पूंजा एंड कंपनी बनाई, जो ऐसा इदारा था जो उस दौर में बैंकारी की सहूलत फ़राहम करती थी और इसको ताजिर बरादरी और अवाम का भरपूर एतमाद हासिल था। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना लिखती हैं कि मेरे वालिद मुझे और मेरी बहनों को पास बिठाकर और साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना सिखाया करते थे और हमारे वालिद नज़्म ज़ब्त के सख्त पाबंद थे और नज़्म ज़ब्त की यही पाबंदी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में अपने वालिद की शख्सियत से आई। हमें पढ़ने के लिए भी ऐसे ही तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा करना पड़ता था जैसे हम स्कूल में अपनी क्लास में बैठते थे। इन्हीं दिनों कंधार से बहुत से अफ़गान ताजिर तिजारत के लिए कराची आया करते थे। कायद-ए-आज़म के वालिद के इनके साथ भी कारोबारी रफ़ाफ़िक थे और इनके साथ गुफ्तगू के बाइस उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान की बोलचाल में भी महारत हासिल कर ली थी। तीसरी ज़ुबान जो घर में बोली जाती थी वो गुजराती ज़ुबान थी, क्योंकि काठियावाड़ गुजरात से इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ था और काठियावाड़ की ज़ुबान गुजराती थी जो कायद-ए-आज़म भी समझते थे और उनके दीगर अफ़राद ख़ाना भी। और चूँकि ये सिंध में मुकीम थे, कराची में, लिहाज़ा इनके ख़ानदान के कुछ अफ़राद सिंधी ज़ुबान भी बोलते थे और समझते थे। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई, उसकी पैदाइश के बारे में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है, कायद-ए-आज़म की पैदाइश के वक़्त बच्चे का नाम रखने का सवाल पैदा हुआ। काठियावाड़ में रहने की वजह से ख़ानदान के मर्दों के नाम अभी तक हिंदुओं से मिलते-जुलते थे, लेकिन सिंध चूँकि एक मुस्लिम सूबा था और यहाँ के बच्चों के नाम मुसलमानों जैसे हैं, लिहाज़ा पहले बेटे का नाम जो कायद-ए-आज़म अपने ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे थे, मोहम्मद अली जिन्ना तजवीज़ किया गया। पैदाइश के वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कमज़ोर थे और दुबले-पतले थे और इनका वज़न भी कई पौंड कम था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कायद-ए-आज़म के वालिदैन के यहाँ 6 और बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिर तक अपने वालिदैन के मंज़ूर नज़र रहे। कायद-ए-आज़म के बाकी बहन-भाइयों के नाम, इनकी बहनों के नाम रहमत थे, मरियम थे, शीरी थी और फ़ातिमा थे, 4 बहनें थीं इनकी, जबकि भाइयों के नाम अहमद अली और बंदे अली थे। कायद-ए-आज़म को मिला के कुल ये 3 बेटे थे जो इनके वालिदैन के थे। कायद-ए-आज़म की वालिदा का उनकी पैदाइश के बाद इसरार था कि मोहम्मद अली जिन्ना की रस्म अकीक़ा की अदायगी के लिए गनूद में वो अपने गाँव में जाना चाहती थीं और इस मकसद के लिए कायद-ए-आज़म के वालिदैन कराची से काठियावाड़ जाने वाली एक बागबानी कश्ती पर सवार हो गए।
گنود میں انہیں درگاہ حسن پیر پر جانا تھا، جہاں قائد اعظم کی والدہ نے ان کی ولادت کے سلسلے میں منت مانی تھی۔ راستے میں کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ قائد اعظم کی والدہ اپنے ننھے بیٹے کو سینے سے لگائے سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ طوفان کے بعد سمندر پر عجیب و غریب سکوت طاری ہو گیا، اور طوفان کے دوران ہی قائد اعظم کی والدہ نے منت مانی کہ اگر وہ خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل پر پہنچ گئیں تو وہ گنود میں حسن پیر کے مزار پر ایک دن قیام کریں گی۔ لہٰذا گنود پہنچنے کے بعد اس خاندان نے وہاں ایک دن قیام کیا، اور اسی درگاہ پہ جا کر قائد اعظم کے بال مونڈے گئے اور ولادت کا جشن منایا گیا، اور اس جشن کو منانے کے لیے ایک دعوت دی گئی جس میں خاندان کے تمام افراد کو کھانا کھلایا گیا۔ اور محترمہ فاطمہ جناح فرماتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی دعوت تھی کہ اس دن ان کے آبائی گاؤں پانیلی کے کسی بھی خاندان کے گھر میں چولہا نہیں جلا، سب نے کھانا اسی دعوت میں کھایا۔ حسن پیر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم صوفیاء میں شامل تھے جن کی راتیں عارفانہ ذکر کے لیے وقف تھیں، اور دن قرآن پاک کی تعلیم اور اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ وہ جلد سو جاتے تھے اور صبح 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، اور اپنے خیمے کے باہر دریائے بھادر کے کنارے صبح کی نماز کی ادائیگی تک ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بطور مبلغ اسلام بلوچستان سے ایران آئے، کچھ عرصہ ملتان میں قیام کیا، اور ان کے عقیدت مندوں کا ایک حلقہ ملتان میں بھی اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سندھ میں داخل ہوئے، اور بالآخر آخری پڑاؤ انہوں نے پانیلی کے قریب اس جگہ پر ڈالا۔ ایک رات وہ عالم استغراق میں تھے کہ ایک بڑی لہر دریا کے کنارے پھاند کر دور تک آ گئی، اور حسن پیر کو اپنی لپیٹ میں لے کر دریا کے بیچ میں لے گئی۔ یوں پانی میں ڈوب کر ان کی فانی زندگی ختم ہوئی، اور ان کی جو میت تھی اس کا گنود میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مزار تعمیر کیا گیا، اور اب بھی بے شمار مسلمان اس جگہ جاتے ہیں، جن میں اور ہندو بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بچپن کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملتی ہیں، 6 سال کی عمر میں گجراتی پڑھانے کے لیے گھر کے اندر ایک استاد کا انتظام کر دیا گیا، کیونکہ اسکول گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ جب وہ 9 سال کے ہوئے تو پرائمری اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں انہیں ہم جماعتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس چیز نے قائد اعظم کے والد کو پریشان کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے اور اس کا بہت نام ہو۔ تو قائد اعظم ان دنوں پڑھائی سے زیادہ کھیل میں دلچسپی لیتے تھے، اور انہیں جو کھیل پسند تھا وہ کرکٹ تھا۔ قائد اعظم کے والد نے انہیں اپنے ساتھ دفتر میں بٹھایا اور کاروبار سکھانا شروع کیا۔ جب قائد اعظم نے دفتر جانا شروع کیا تو انہوں نے اپنے والد سے حساب کتاب سیکھا، پھر انہیں اندازہ ہوا کہ کوئی بھی کام پڑھائی لکھائی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے والد نے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر نیو نہم روڈ سندھ مدرسۃ الاسلام میں قائد اعظم محمد علی جناح کو داخل کرا دیا۔ یہ واحد اسکول تھا جس پہ سندھ کے مسلمانوں کو فخر تھا۔ اس کی بنیاد خان بہادر حسن علی افندی نے رکھی تھی۔ انہی دنوں قائد اعظم کے والد کی اکلوتی بہن مان بائی بمبئی سے کراچی آئیں۔ قائد اعظم کے والد اپنی ہمشیرہ کو بہت چاہتے تھے، اور مان بائی بھی اپنے چھوٹے بھائی محمد علی جناح سے بہت پیار کرتی تھی۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ میں 40 سالہ رفاقت پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے اپنے والد اور ان کی بہن کے درمیان قائم خلوص کے رشتے یاد آتے ہیں۔ وہی خلوص کے رشتے بعد میں میرے اور میرے بھائی کے درمیان بھی قائم ہوئے۔ میرے والد بھی اپنی بہن کو بہت چاہتے تھے۔ قائد اعظم کی پھوپھی مان بائی قائد اعظم اور ان کے بہن بھائیوں کو کہانیاں سناتی تھی۔ وہ قائد اعظم کو اپنے ساتھ بمبئی لے گئی، جہاں انہیں بمبئی کے انجمن اسلام کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس کراچی آئی اور انہیں دوبارہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرایا گیا۔ بچپن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو گھڑ سواری سے بے حد دلچسپی تھی، اور ان کے اسکول کے دوست کریم قاسم تھے جو کھرا در کے ایک تاجر کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں دوست روزانہ دور تک گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ قائد اعظم اپنے گھوڑوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اسکول کے دور میں انہیں کرکٹ اور سنوکر سے بھی دلچسپی تھی۔ 9 اگست کو پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بات دہرائی کہ میں کراچی میں پیدا ہوا، لڑکپن میں کراچی کی ریت پہ ہی گولیاں کھیلیں، اور میرے اسکول کی تعلیم بھی کراچی میں ہوئی۔ گرامس ٹریڈنگ کمپنی کے انگریز جنرل مینیجر جو قائد اعظم کے والد کے دوست بن چکے تھے، انہوں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ نوجوان محمد علی کو اپنی کمپنی کے دفتر میں لندن میں 3 سال کے لیے اپرینٹس رکھوا سکتے ہیں۔
قائد اعظم کی والدہ کئی روز سمجھانے کے بعد رضامند ہوئیں، کیونکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور انہیں گمان تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے اس کے بعد مل نہیں پائیں گی، اور ان کی یہ پیشگوئی صحیح بھی نکلی۔ جب قائد اعظم تعلیم کے لیے انگلستان گئے تو ان کی والدہ اس دوران وفات پا گئیں، اور یہ قائد اعظم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، جس کا انہوں نے بہت اپنے ذہن پہ اثر لیا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے اور اپنی والدہ کے لیے بہت زیادہ وہ حساس تھے۔ نوجوان اپرینٹس کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے گرامس ٹریڈنگ اینڈ شپنگ کمپنی کے دفتر میں ملازمت کی۔ انہیں لندن میں کم از کم 2 سال تک ٹھہرنا تھا، لہٰذا ہوٹل کی بجائے وہ پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگے، اور پینگ گیسٹ کے لیے ان کی جو لندن میں رہائش گاہ تھی وہ 35 رسل روڈ پر تھی۔ مسز ایف ای پیج بریک کے ہاں وہ قیام پذیر ہو گئے، اور آج بھی جو ان کی لندن کی رہائش گاہ ہے وہاں لندن کاؤنٹی کونسل نے اس بلڈنگ پہ ایک یادگاری تختی نصب کروا دی ہے، جس پہ تحریر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 1876 سے 1948 تک اور بانی پاکستان، اور ساتھ اس پہ لکھا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1895 میں یہاں قیام کیا۔ انہی دنوں انہوں نے لنکن ان میں داخلہ لیا اور بیرسٹر بننے کی تعلیم حاصل کی۔ بیرسٹر بننے میں انہیں 3 سال لگے۔ اس دوران وہ لندن میں تھیٹر بھی دیکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ شیکسپیئر کے کردار سے تھے۔ رومیو اور جولیٹ بھی ان کا پسندیدہ تھیٹر پلے تھا، لیکن شیکسپیئر کے کردار نے انہیں بہت متاثر کیا۔ وہ برٹش میوزیم لائبریری بھی جایا کرتے تھے، باقاعدہ مطالعہ کے لیے انہوں نے اس کا ٹکٹ حاصل کیا۔ اتوار کی صبح وہ ہائیڈ پارک جایا کرتے تھے۔ ان کی شادی کا ذکر ہم کر چکے ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی جو ہے وہ ان کے اپنے خاندان کی لڑکی امی بائی سے ہوئی، اور دوسری رتی جناح جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جنہیں مریم جناح کہا جاتا ہے ان سے ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں دینا جناح پیدا ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو دینا جناح سے بے حد محبت تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیوی کی وفات کے بعد لندن منتقل ہوئے تو ان کے ساتھ ان دنوں محترمہ فاطمہ جناح اور دینا جناح رہ رہی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال ان سے خط و کتابت کر رہے تھے اور انہیں وہ دلائل دے رہے تھے کہ آپ کا مسلمان قوم کو کے لیے یہاں آنا بہت ضروری ہے اور مسلمان قوم کو آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ ہندوستان واپس آ جائیں۔ قائد اعظم کی بیوی کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کی تربیت کی ذمہ داری محترمہ فاطمہ جناح کے سر تھی۔ دینا جناح کی عمر اپنی والدہ کی وفات کے وقت 10 سال کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں کانوینٹ میں داخل کرایا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے گورنر رکھی جس کا نام سٹیلا تھا۔ وہ دینا جناح کو اکثر شاپنگ کرانے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ دینا جناح کو انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی بائیوگرافی پڑھنے کے لیے دی، جس میں مصطفیٰ کمال پاشا کو گرے ولف کہا جاتا تھا، تو دینا جناح اپنے والد کو جب پیار سے چھیڑتی تھیں تو وہ انہیں گرے ولف کہا کرتی تھیں۔ 1930 کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جب گئے تو محترمہ فاطمہ جناح اور اپنی بیٹی دینا جناح کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ دینا کو لندن کے ایک اسکول میں داخل کرایا اور وہ اس وقت بیشتر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتے تھے۔ دینا کو عمدہ کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا اور موسیقی کا بھی سننے کا بھی شوق تھا۔ وہ شوق و چنچل تھی۔ اکثر وہ محترمہ فاطمہ جناح سے چھپ کے گھر کے ملازمین کو پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ذاتی ڈرائیور عبدالحی کو منع کیا ہوا تھا کہ دینا کو کار چلانے نہ دینا، کیونکہ دینا بہت تیز کار چلایا کرتی تھی، مگر وہ ضد کر کے ڈرائیور سے کار لے لیتی اور بمبئی کے مضافات میں بہت تیز ڈرائیونگ کیا کرتی تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی ان دنوں تحریک پاکستان میں مصروف تھیں۔ اس دور میں دینا جناح اپنے ننیہال کے قریب ہو گئیں، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف سازشوں کا دور عروج پہ تھا، اور ننیہال ان کا پہلے ہی بیٹی کے قبول اسلام کی وجہ سے ان سے متنفر تھا، لہٰذا انہوں نے دینا کو قائد اعظم سے دور کر دیا اور ان کی شادی کا فیصلہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سسرال نے کیا، جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح دینا جناح سے ناراض ہو گئے۔
جب دینا جناح نے اپنے ننھیال کی مرضی سے شادی کی، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بیمار تھے، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹی سے ناراضگی کے باوجود بھی پدری شفقت ان کے دل میں تھی، انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ عبدالحی کے ہاتھ انہیں پھولوں کا گلدستہ بھجوایا۔ دینا جناح کہتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اس وقت مجھے ان کی ناراضگی کا اندازہ نہ ہوا، مجھے لگتا تھا کہ بعد میں میرے والد میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جب قائد اعظم آخری ایام میں بیمار تھے، اس دور میں نے پاکستان ان سے ملاقات کے لیے آنا چاہا، تو مجھے ملاقات کا ویزا نہیں دیا گیا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حکومت پاکستان نے مجھے یہ ویزا قائد اعظم کے ذاتی احکامات کی بنا پر نہیں دیا تھا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی شادی کے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ اس علیحدہ مملکت کے لیے انہوں نے اپنے خونی رشتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد دینا جناح چارٹرڈ طیارے کے ذریعے آخری رسومات میں شرکت کے لیے آئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات 98 برس کی عمر میں ہوئی ان کی، اور اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک منتقل ہو گئیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ اپنے صاحبزادے نسلی واڈیا کے ساتھ پاکستان آئیں، اور انہوں نے کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر جانے کے بعد اپنی کچھ ذاتی تصاویر کے لیے فرمائش کی کہ میں اپنے والد اور اپنی والدہ کی یہ تصاویر لینا چاہتی ہوں۔ قائد اعظم سے آخری ملاقات کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ 1946 میں قائد اعظم حساس نوعیت کے مذاکرات کے لیے بمبئی آئے، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان دنوں بمبئی میں مقیم تھی، انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو ٹیلی فون کیا اور چائے پر مدعو کیا اور ہمیں تحائف بھی دیے، ہم سیاست اور بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان وجود میں آ رہا ہے، جب ہم نے خدا حافظ کہا تو انہوں نے میرے 2 سالہ بیٹے نسلی کو پیار کیا، اسے پیار کرنے کے لیے جھکے، نسلی نے ان کی وہ ٹوپی پکڑ لی جو ٹوپی ان کے نام سے جناح کیپ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اسے تم رکھ لو، نسلی نے آج تک وہ ٹوپی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور اسے وہ ٹوپی بہت عزیز ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنی بیٹی کو آگ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قائد اعظم اکیڈمی میں اس بارے میں یہ تحریر ہے کہ انہوں نے بیٹی کے لیے بھی جائیداد ان کی وراثت میں رکھی، اور اس میں لکھا کہ اگر میری بیٹی کی کوئی اولاد ہوگی نرینہ اور غیر نرینہ تو وہ بیٹی کے بعد ان کی ملکیت ہوگی، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو یہ دوبارہ میری جائیداد میں یہ حصہ واپس آ جائے گا۔ قائد اعظم نے اپنی کچھ جائیداد محترمہ فاطمہ جناح کے نام کی، اور باقی جو جائیداد تھی وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سندھ مدرسۃ الاسلام اور پشاور میں ایڈورڈ کالج پشاور اور سر سید یونیورسٹی کو عطیہ کر دی۔ مزار قائد پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تمام ذاتی اشیاء موجود ہیں۔ مزار قائد سے مہلک میوزیم میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ کھجور کے نقش والا ڈنر سیٹ، ان کے ذاتی لباس، ان کی گاڑیاں، ان کے اہل خانہ کی تصاویر سب محفوظ کی گئی ہیں۔ قائد اعظم کے وہ گھر جہاں انہوں نے قیام کیا وہ بھی حکومت پاکستان کی تحویل میں ہیں اور انہیں میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے۔ ساؤتھ کورٹ والے گھر کی ملکیت کے لیے دینا جناح نے مقدمہ کیا، اس پہ بھارتی حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے، اور انگلستان والی رہائش گاہ جو ہے اسے بھی انگلستان کی حکومت نے ان کے نام کی تختی لگا کر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ تمام شخصیات قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، ان کی تمام زندگی اگر ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو اپنی ذاتی زندگی وہ بہت اچھی گزار رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو مالی حیثیت تھی وہ بہت اچھی تھی، ان کا گھر بہت شاندار تھا، ان کے پاس جس وقت وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے 22 ملازمین تھے، 5 گاڑیاں تھیں، اور ان کی اپنی وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اپنی تعلیم اور ذہانت کی بنا پر اور بطور وکیل اپنے مقدمات کی بنا پر انہوں نے یہ جائیداد بنائی تھی، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ مطمئن تھے، مسرور تھے اور بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے اوپر قیام پاکستان کی ذمہ داری تھی اور کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو اس تحریک کو لے کے چلتی، اور پاکستان کے بے شمار دشمن تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں انگریز بھی تھے، اور ہمارے اپنوں کی غداری بھی شامل تھی، لہٰذا ان کی ذاتی زندگی بھی سازشوں کا شکار ہوئی۔
اور ان کی بیوی دنیا سے جلدی چلی گئیں بیمار رہ کے، اور اس بیوی نے آخری خط میں یہ لکھا کہ میری دنیا سے جانے کی وجہ میں دنیا سے جا رہی ہوں یہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اگر میں ایک عام عورت کی طرح ہوتی تو شاید میں اتنی جلدی دنیا سے نہ جاتی، ہمارا یہ ساتھ طویل ہوتا، لیکن چونکہ مجھے آپ سے بہت محبت تھی اور میں آپ کا بہت زیادہ وقت مانگتی تھی اور آپ مصروف تھے قیام پاکستان میں، لہٰذا یہ مجھے آپ اس پھول کی طرح یاد رکھیے گا جسے آپ نے توڑا تھا، اور اسے اچھی یاد کی طرح اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اور اسی طرح دینا جناح کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح اپنی مصروفیت کی بنا پر وہ وقت نہیں دے سکے، حالانکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس چیز نے قائد اعظم ایک تو پاکستان کے لیے جدوجہد، اور دوسرا ان کی بیوی کی بے وقت موت، بیٹی کی ان سے علیحدگی نے ان کو اور بیمار کر دیا۔ جب بیٹی ان کو چھوڑ کے گئیں اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح بیمار رہنا شروع ہوئے، اور پھر یہ آخر میں جا کر جب ڈاکٹروں نے اس کی تصدیق کی، ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور ڈاکٹر الہی بخش جو ان کے ذاتی ڈاکٹر تھے، تو ان کی تشخیص میں یہ ٹی بی تھی، پھیپھڑوں کا کینسر تھا، ان کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے، کیونکہ وہ واحد شخصیت تھے جو پاکستان کے لیے بے تحاشا انتھک محنت کر رہے تھے، اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میری جیب میں تمام کھوٹے سکے تھے، اور ان کے اپنے جو ہیں وہ غداری کر رہے تھے، اور اس محنت نے اور ان کو ذاتی زندگی میں جو جذباتی دھچکے لگے انہوں نے انہیں بیمار کر دیا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو بھی چھپایا، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے یہ بات کی، جیسے ریاض علی شاہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، اور کرنل الہی بخش جو قائد اعظم کے ذاتی معالج تھے انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ میری یہ جو بیماری ہے اور یہ کس حد تک ہے اس کا راز کسی کو بھی نہ بتایا جائے۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم کے آخری ایام میں قائد اعظم سے ملنے آئے، اور انہوں نے ذاتی معالج سے ان کی بیماری کے بارے میں دریافت کیا کہ قائد اعظم کی حالت کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے علاوہ کسی کو بھی ان کی بیماری کے بارے میں معلومات دینے کا پابند نہیں ہوں، لہٰذا اور یہ ان ڈاکٹروں کا بھی اس قوم پہ ایک احسان ہے، ڈاکٹر ریاض علی شاہ کا اور کرنل الہی بخش کا، کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری کو خفیہ رکھا۔ اگر یہ بیماری کا راز افشا ہو جاتا تو ہندو اور انگریز کبھی پاکستان بننے نہ دیتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس جدوجہد کے نتیجے میں جو انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی جاری رکھی، ہمیں یہ ملک یہ نعمت عطا ہو گئی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں، اسے دنیا میں وہ مقام دلائیں جو ہمارے بانیان پاکستان علامہ محمد اقبال کا خواب تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا۔ بہت شکریہ۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔